अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर। और ज़रा याद करो जब हमने तुमसे कौल व करार लिया, वादा लिया, मीसाक लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठा दिया। ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, पकड़ो उसको मजबूती के साथ जो हमने तुम्हें अता किया है, तुम्हें दिया है। वज़्कुरू मा फ़ीही, और ज़िक्र करो उसका जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 63 से शुरू करेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पहाड़ को हावी कर दिया और उनसे वादा लिया। मीसाक का लफ्ज़ वासाका से आया है, जिसका मतलब किसी को जंजीर से या रस्सी से जकड़ लेना है, यानी बहुत ही मजबूती से पक्का वादा, पुख्ता वादा लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठा दिया। अक्सर तफासिर में हम इस आयत के पहले हिस्से में उलझ के रह जाते हैं कि ये किस वक्त का वाक़या है, क्या पहाड़ वाकई उनके सरों पे मुअल्लक कर दिया गया था, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर था, कोई ज़लज़ला आया था और उन्हें लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा था, या उन्हें ये ख़तरा था कि ये पहाड़ उन पर आ गिरेगा। हम कुरान में ये मेथड बार बार मुख्तलिफ आयात में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बेहतरीन टीचर, बेहतरीन मुअल्लिम हैं, कुछ चीज़ों को और कुछ बातों को तो बहुत तफसील से और साफ साफ बताते हैं, क्लैरिटी के साथ, लेकिन कुछ बातें अल्लाह ताला एम्बिगुअस रखते हैं, उनकी तरफ सिर्फ इशारा कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि जो अल्लाह ताला हमें उस आयत से समझाना चाहते हैं, उस असल बात की तरफ हमारा फोकस रहे और हम इर्द गिर्द की गैर ज़रूरी बातों में ना उलझें। इस आयत का असल पॉइंट ये नहीं है कि वो पहाड़ उन पर वाकई मुअल्लक किया गया था कि नहीं। असल बात यह है कि उनसे वादा क्या लिया जा रहा है। ऐसा कौन सा इतना इम्पोर्टेंट मिसाक है जिसके लिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोहे तूर को मुअल्लक कर दिया और उन्हें शदीद तरीन अजाब की धमकी दी। आयत की लैंग्वेज से जाहिर है कि किताब उन्हें पहले, यानी तौरात उन्हें पहले से दे दी गई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुज़ू मा आतैनाकुम, थामो उसे जो हमने तुम्हें दिया है। किताब उनके पास थी लेकिन वो उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत में उन्हें दुनिया के एक अजाब से डराया ताकि वो आखिरत के अजाब से बच सकें और अपनी किताब को संजीदगी से लेना शुरू कर दें। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, पकड़ लो मजबूती से जो हमने तुम्हें दिया है, यानी कुव्वत से, ताकत से पकड़ लो। अल्लाह ताला ने जो किताब भेजी है वो मजाक नहीं है, वो वाहिद सहारा है इस तूफ़ान में। यह अल्लाह ताला ने यहूद को नसीहत की जब उन पर तौरात नाजिल हुई। आज अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता किया है, आज हमारे लिए भी यही नसीहत है। ज़रा इमेजिन करें, अगर एक शख्स किसी तूफ़ान में फंस जाए, किसी सैलाब में बह जाए और उसके हाथ कोई दरख्त, कोई मजबूत खंबा, कोई रस्सी, कोई कुंडा आ जाए तो उसे वो अपनी पूरी ताकत से पकड़ लेता है। वही एक सहारा उसे बह जाने से बचाता है। हमारे लिए इस दुनिया के बहाव में वो एक सहारा कुरान है। अल्लाह ने कहा, इसे मजबूती से थाम लो। और क्या तरीका है इसे मजबूती से थाम लेने का? कैसे कोई थामे कुरान को? उसका भी अल्लाह ताला ने बता दिया, वज़्कुरू मा फ़ीही, जो इसमें है उसका ज़िक्र करो। ज़िक्र का लफ्ज़ कुरान में बहुत जगह आया है। अल्लाह ताला ने कुरान को ज़िक्र कहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसको ज़िक्र को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ज़िक्र का मतलब अरबी ज़बान में याद करना, दिल में भी किसी को याद करना और ज़बान से भी याद करना, याद करना और याद रखना। याद दहानी भी ज़िक्र के लफ्ज़ मीनिंग में आता है और याद करवाना भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब ज़िक्र कैसे बनती है और इस किताब के हमारे ऊपर क्या हकूक़ हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे ये कि कुरान को अलमारी में खूबसूरत कपड़ों में लपेट के भूल ना जाया जाए। इसकी आयत को मुसलसल पढ़ा जाए, याद किया जाए, मेमोराइज़ किया जाए, हिफ्ज़ किया जाए, खूबसूरती से पढ़ा जाए।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو پہلا حق قرآن کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس قرآن کو رکھ کے بھول نہ جائیں، بلکہ اس کو کانسٹنٹلی اپنی ڈیلی روٹین میں پڑھا جائے۔ دوسرا یہ کہ کیا صرف پڑھ لینے سے یا حفظ کرنے سے قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ قرآن ہدایت بن کر آیا تھا، صرف رٹے کی کتاب نہیں۔ دنیا میں کوئی اور کتاب بتائیں جو مسلسل پڑھی جائے لیکن پڑھنے والے کو اس کا مطلب نہ آتا ہو۔ یہ زیادتی ہم نے صرف اور صرف قرآن کے ساتھ کی ہے کہ بچوں کو صرف پڑھنا سکھا دو، مطلب سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے، ایک ہدایت ہے۔ ہمارا رب ہم سے بات کر رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہ ہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن یاد دہانی ہے، ذکر ہے، لیکن یہ اس وقت تک ریمائنڈر نہیں بن سکتا جب تک اس کو سمجھ کے اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اب جب قرآن سمجھ لیا، غور و فکر بھی کر لیا، تمام آیات کی ساری تفسیریں پڑھ لیں، تو کیا قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ قرآن کی ہر آیت کا مطلب مجھے آتا ہو لیکن میرا عمل قرآن کے مطابق نہ ہو تو قرآن مجھے نہیں بچا سکتا۔ ایک بار ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ام المومنین مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو صحابی نے فرمایا جی میں پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ قرآن کی آیات کو بار بار پڑھنے کا، حفظ کرنے کا، تفسیریں سمجھنے کا، تجوید کلاسز میں جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے رنگ میں ڈھال سکیں، زندگی کے ہر قدم پہ، ہر فیصلے کی گھڑی میں، ہر مشکل وقت میں قرآن کی آیات ہماری مددگار ثابت ہوں اور ہم قرآن کی روشنی میں اپنا راستہ چن سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ یاد کرو اور یاد رکھو، یعنی کہ پہلے یاد کرو اور پھر جب زندگی میں وقت آئے اس پر عمل کرنے کا تو اسے یاد رکھو۔ اور آخری حق یہ کہ ذکر کا مطلب صرف دل میں یاد کرنا اور یاد رکھنا ہی نہیں، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذکر کا مطلب زبان سے یاد کرنا بھی ہے۔ جب ہمیں کوئی یاد آتا ہے تو ہم اوروں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن بھی صرف خود یاد رکھنے کی چیز نہیں بلکہ اوروں کو بھی اس کے ذریعے یاد دہانی کروانا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو یاد کروانا ضروری ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو قرآن کو ذکر بناتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کو خوبصورتی سے پڑھا جائے، مسلسل پڑھا جائے، یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے۔ دوسرا قرآن کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ تیسرا جب غور و فکر ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کیا جائے۔ اور آخری یہ کہ دوسروں کو بھی یاد دہانی کروائی جائے اور قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کی جائے۔ یہ وہ چار سٹیجز ہیں جن کے بعد اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ تھام لو اس کتاب کو مضبوطی سے، پوری طاقت سے، اور اس میں جو ہے اس کا ذکر کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اس دنیا کے تیز بہاؤ میں بہنے سے، اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی امید ہے اور وہ ہے یہ کتاب۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، مگر اس کے بعد تم اپنے وعدے سے پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔
اب آیا نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی تم اپنے وعدے سے، اپنے میثاق سے پھر گئے. تولیتم، یہ لفظ کا روٹ ورڈ ہے والایا، اور ولایا بھی اسی روٹ سے آیا ہے. ولی دوست کو کہتے ہیں، بہت قریبی دوست کو، جس کی طرف آپ پوری طرح سے متوجہ ہوں. تولا اس کا اپوزٹ ہے، یعنی کسی سے منہ پھیر لینا، پھر جانا. ثم تولیتم یعنی تم اپنے وعدے سے پھر گئے. اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، یہاں دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، ایک فضل اور دوسرا رحمت. فضل کا مطلب پریفرنس ہے، کسی کو باقی چیزوں پہ اور لوگوں پہ برتری دینا. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور تمہیں تمام عالمین پہ فضیلت اور برتری دی. ان پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا فضل وہ ہدایت کے مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے، یعنی نبی، رسول اور کتاب. آج ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ قرآن اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا کہا وَرَحْمَتُهُ، رحمت ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رحم ماں کی کوکھ کو کہتے ہیں. رحمت وہ محبت ہے جو ایک ماں کو اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے سے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فضل اور یہ رحمت تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، ورنہ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. یعنی یہی وہ فضل اور رحمت تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باقی قوموں کی طرح تباہ و برباد نہیں کر دیا. جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، انہوں نے اپنی نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا. ایسا انجام بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی میں اور تورات کی خلاف ورزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے. یہ بات اب مدینہ کے یہود کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ وہ تورات پہ تو عمل نہیں کر سکے، اسے مضبوطی سے نہیں تھام سکے. اب ان کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ قرآن کو تھام لیں. اور اسی میں ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ اگر ہم خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے، دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب ہی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کر سکیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.